अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तीन खबर ये है कि 9 मई के वाक़यात में जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब मुलविस करार पाए और उनके जो करीबी साथी हैं वो भी मुलविस करार पाए। तो फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलजमान मुलविस हैं, आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं और जो रोपोश हैं 9 मई के वाक़यात के बाद से, उनमें जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं और हमाद अज़हर हैं और आज़म सवाती हैं, उनके हवाले से रियासत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। और बड़ा फ़ैसला क्या है कि जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं इमरान किश्वर साहब, उन्होंने एफबीआर और स्टेट बैंक और कमिश्नर लाहौर को ख़त लिखा है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो भी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं और जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी हमें मुकम्मल तफसीलात दी जाएं। और ये भी उन्होंने ख़त में हवाला दिया है कि 24 जुलाई को अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और रोपोश हैं, और इन्हें एक मौका दिया जाए और अखबार में एक इश्तिहार दिया जाए ताकि ये अदालत में पेश हो सकें। लेकिन ये जो अफराद हैं ये पेश नहीं हुए और अब इसी वजह से अब हमने दफ़ा 88 के तहत इनकी जो जायदादें हैं मनकूला और गैर मनकूला और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद करने हैं, इसलिए तमाम तफसीलात हमें शेयर की जाएं। तो अब ये जो कार्रवाई है रियासत की वो अब इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त होती चली जाएगी। इसके अलावा जो अंदलीब अब्बास साहिबा हैं या कंवल शोजिब हैं या अहमद नियाजी हैं और दीगर जो नाम हैं, उनके नाम अब सामने आ रहे हैं जिनकी जो अब जायदादें हैं वो ज़ब्त करने का अमल शुरू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक अहम खबर जिसके हवाले से मैंने पहले ही कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अब जाते जाते बड़े से बड़ा खड़ाक करने की कोशिश करेंगे और वो कर जाएंगे। और मैंने हमेशा मेरा इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है कि बंदयाल साहब के रवैये में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही आई है। तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला देंगे, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे और ये चपकलिश इसी तरह से चलेगी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी और मैंने आपको ये बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो इलेक्शन का मामला जो है, जो दरख्वास्त है वो टेकअप करेंगे। और ऐसा ही होने जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। और आबिद ज़ुबैरी साहब को कौन नहीं जानता, आबिद ज़ुबैरी साहब प्रो पीटीआई हैं। उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ऑडियो लीक्स भी आई थी और उसमें ये वो कहते हुए पाए गए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब आबिद ज़ुबैरी को कि जो केस है ना वो मज़ाहिर नकवी के पास ही लगवाना है और किसी के पास नहीं लगवाना। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के करीबी लोगों में से हैं। तो जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन है वो हुकूमत को, रियासत को और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे, जो चीफ जस्टिस हैं वो, कि इलेक्शन 90 दिनों में ही करवाए जाएं। और यही आइनी तकाज़ा है कि इलेक्शन असम्बली की, चूँकि जो वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वक्त से पहले असम्बली तोड़ दी थी, तहलील कर दी थी, तो फिर 90 दिनों में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, तो वरना ये फिर आइन की वायलेशन है। और दूसरा उनका ये मौक़िफ़ है दरख्वास्त में कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास हुआ था और सरबराही जो थी साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की थी, लेकिन वहाँ पर 2 जो वज़राए आला थे 2 सूबों के, वो गैर मुंतखब थे। उनमें एक मोहसिन नकवी साहब थे जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ था,
اور ایک جو تھے وہ اعظم خان صاحب تھے جن کا تعلق اے پی کے سے تھا، تو وہ کیسے اس کی توثیق کر سکتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کے نوٹیفیکیشن کی منظوری کی؟ تو اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جائے۔ اور مشترکہ مفادات کونسل کا کیا نوٹیفیکیشن تھا، کیا منظوری تھی؟ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آئندہ جو عام انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور جب نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو پھر جو الیکشن کمیشن ہے وہ آٹومیٹیکلی پابند ہو گیا نئی حلقہ بندیوں کا، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کو کرنے میں 4 مہینے لگ جائیں گے، اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیاں کر رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فروری میں ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی اب یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن فروری میں ہو جائیں گے، کوئی فروری کے فرسٹ ویک میں کہتا ہے، کوئی فروری کے اینڈ میں کہتا ہے۔ تو اب جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس درخواست کو یقینی طور پر ٹیک اپ کریں گے۔ درخواست کو نمبر لگ چکا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ درخواست اب کسی بھی ٹائم بندیال صاحب کے کورٹ روم میں لگ جائے گی۔ اب بندیال صاحب کیا کریں گے؟ بندیال صاحب یہی فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں میں کروائے جائیں۔ کیا الیکشن 90 دنوں میں ہوں گے؟ تو میرا تو نہیں خیال کہ 90 دنوں میں ہوں گے۔ باقی وہ جتنے مرضی کھڑاک کرتے جائیں، ریاست کو کچھ نہیں ہونے والا، ریاست ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ ریاست نے جو پلان کیا ہوا ہے، ریاست جس پلان کے تحت چل رہی ہے وہ اسی کے مطابق چلے گی۔ اور میرا یہ خیال ہے معذرت کے ساتھ کہ بندیال صاحب کے جو اب فیصلے ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں، بلکہ وہ خود بھی غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ اس ٹائم بھی آئینی اور قانونی طور پہ چیف جسٹس ہیں ملک کے، لیکن اب ان کے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ ویسے یہ ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے سیاسی فیصلے دیے ہیں، عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہا ہے، اور ریاست جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ویسے ہی بندیال صاحب پر بہت شدید غصہ اس وقت سے ہے جب 9 مئی کے واقعات کے بعد جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو پولیس لائن سے مرسیڈیز میں بٹھا کر باقاعدہ پروٹوکول کے تحت سپریم کورٹ مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا، اور حالانکہ وہ گرفتار تھے، اور پھر انہیں وہاں سے گزارا تھا جہاں سے سپریم کورٹ کے ججز گزرتے ہیں، ان راہداریوں سے گزار کے انہیں سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے کورٹ روم میں عمران خان صاحب کو ویلکم کیا تھا، گڈ ٹو سی یو کہا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں 9 مئی کے واقعات کی، تو انہوں نے تب بھی نہیں کیا تھا۔ تو پھر جو ریاست ہے وہ اس وقت بھی شدید ان سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے بندیال صاحب سے، لیکن بندیال صاحب نے اس چیز کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا، اور کہا جاتا ہے، واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ جو بندیال صاحب ہیں یا کچھ دیگر ججز ہیں یا لاہوری گروپ کا تو ڈیفینیٹلی ہے، 9 مئی کے واقعات میں اگر آگے چل کے تحقیقات ہوئیں تو یہ لوگ بھی بیچ میں آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی ہنگامہ خیز اور کافی دھماکہ خیز ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بندیال صاحب ایک اور فیصلہ آج دے سکتے ہیں، اور وہ ہے آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، اور جس میں ان کی ساس صاحبہ بھی بیچ میں ملوث قرار پائی تھیں، اور ان میں وہ جو دوسرے ایک وکیل کی اہلیہ تھیں ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے پائی گئی تھیں، اور منیب اختر صاحب کا بھی اس کے بیچ میں نام تھا۔ اس کے علاوہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں سابق چیف جسٹس، ان کے صاحبزادے کی آڈیو تھی جو ایک ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انہیں کروڑوں روپوں کا اشارہ دیتے ہیں کہ بابا کو جپھی ڈالنے کے لیے آ جانا، بابا نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ اس کے لیے پھر جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، ان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آرڈر کیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، آڈیو لیکس کمیشن، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج تھے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب تھے، اور تیسرے جج غالباً
چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے. تو ابھی انہوں نے پہلے دن کام شروع ہی کیا تھا کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب خود ہی بینچ بنا کے بیٹھ گئے تھے. اپنی عدالت انہوں نے لگائی, 5 رکنی بینچ تھا اور اپنی پسند کے جج تھے ان کے, اور انہوں نے سب نے اس پر سٹے کر دیا تھا کمیشن کے اوپر. اور پھر اب اس کمیشن کے اوپر جو ہے جو سٹے کیا ہوا تھا اس پہ اب فیصلہ بندیال صاحب دے سکتے ہیں. اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ اپنے حق میں ہی ہوگا, اپنے گھر کی بات ہے. تو حالانکہ منصور علی شاہ صاحب یا دیگر ججز ہیں وہ ون مین شو کہتے رہے ہیں بندیال صاحب کو, لیکن بندیال صاحب کو کبھی اثر تو نہیں ہوا ہے, تو ابھی بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ فیصلہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ساس صاحبہ کو بھی اس معاملے سے نکالا جائے, اپنے آپ کو بھی نکالا جائے, منیب اختر کو بھی نکالا جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور دوسری جو بات ہے کہ اگر الیکشن کا وہ 90 دنوں میں دیتے ہیں کوئی فیصلہ تو ریاست کیا یہ مان جائے گی؟ تو ریاست یہ نہیں مانے گی, اور وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فروری میں ہوگا. اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات طے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً 15 اکتوبر تک پاکستان آ جائیں گے, اور اس سے پہلے جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہوگا, بلکہ خاصا تیز ہو چکا ہوگا. اور میاں نواز شریف صاحب کی یہ شرط ہے, اور وہ مان بھی چکے ہیں کہ آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق آرمی چیف تھے, ٹھیک ہے پہلے تو وہ بازید تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بھی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن پھر میاں نواز شریف صاحب کو سمجھایا گیا کہ آپ یہ نہ کریں. اور پھر اس کے بعد پھر جنرل فیض تک تو بات آئی ہے, اور ان کے خلاف اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس ملک کو اس نہج تک لانے میں ملوث ہیں, سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تو اب بلا امتیاز کارروائی تو شروع ہو گئی ہے, اور جس طرح سے ڈالر پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور ڈالر مزید 5 روپے نیچے آ گیا ہے. میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ پہلے 12 روپے نیچے آیا ہے, پھر میں نے کہا تھا کہ 10 روپے نیچے آئے گا, ابھی 5 روپے نیچے آ گیا ہے. امید ہے کہ ابھی مزید نیچے آ جائے گا. تو ایک اچھا قدم ہے آرمی چیف کی طرف سے. اور میں نے ٹویٹر پہ بھی یہی لکھا تھا کہ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, چاہے آرمی چیف کے ذریعے ریلیف ملے یا پھر سیاستدانوں کے ذریعے ملے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے. اس کے بعد جو کراچی کے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے اس بات کو کلیئر بھی کر دیا کہ آرمی چیف نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر نیب ترامیم کا جو معاملہ ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب نیب ترامیم کو ریورس بھی کر دیتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے کیسز دوبارہ سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اور لیکن کچھ لوگ یہ باتیں آج بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ون ون سچویشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ون ون سچویشن نہیں ہوگی. ابھی حالات بہت مشکل ہیں اور سب نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تبھی سب کی بھلائی ہوگی. ابھی آزادانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی فیصلے, اس کے لیے حکومت ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ آنی پڑے گی. اور چائنا کو اس بات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں گے, اور بڑے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں پہ, ان کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں. اور اسی وجہ سے آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ, اور وہ پر امید ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آرمی چیف نے کبھی بھی اپنی بات سے وہ نہیں پھرے, اور انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. باقی شخصیات پہ ہم نہیں جاتے. اگر آرمی چیف ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو وہ سعودیہ میں بھی کچھ دیر انہوں نے سٹے کیا تھا جب وہ عمرے کے لیے گئے تھے, تو ادھر بھی انہوں نے بڑے بڑے انویسٹر سے ہی بات کی تھی اور انہیں انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کا کہا تھا. تو ایسے تو معاملات نہیں چل سکتے مانگے تانگے سے. یہاں پر پاکستان کو انویسٹمنٹ لانی پڑے گی, تبھی ملک بہتری کی طرف جائے گا. اور دوسری طرف UAE میں بھی انہوں نے وقت گزارا, تو وہاں پہ بھی بڑے بڑے انویسٹر سے ہی ان کا زیادہ وقت گزرا. اور میاں نواز شریف صاحب ایک
بڑے بزنس مین ہیں، شہباز شریف صاحب ایک بڑے بزنس مین ہیں، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ لائیں گے، لیکن اس وقت لائیں گے جب میاں نواز شریف صاحب پاور میں ہوں گے، اور اس وقت کا انتظار ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو ابھی یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، بہت سا پروپیگنڈا کیا لوگوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے اور چلے گئے ہیں، باہر بھاگ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں بدقسمتی سے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو ڈالرز کی سمگلنگ میں ملوث تھے، چینی کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ دیکھیں چینی کی قیمت بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے، اور اب جو بڑی کارروائی ہے بجلی چوری کے خلاف، اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، اور پشاور میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کنڈیاں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں اور میٹر کاٹے گئے ہیں۔ تو یہ سخت سے سخت کارروائی ہوگی تو تبھی معاملات سیدھے ہوں گے، اور جو 5 روپے ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے، ابھی یہ انشاءاللہ مزید جب نیچے آئے گی تو روپے کی ویلیو آٹومیٹیکلی بڑھے گی۔ اور ایک اور اہم خبر کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے جو ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملک کی توڑ پھوڑ میں ملوث ہوگا تو پھر پاکستان کا قانون چونکہ توڑ پھوڑ کے خلاف ہے تو پھر ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں میں ہونے ہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا، تو ہم اس پر منوعن عمل کریں گے۔ ہم لانگ ٹرم کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم شارٹ ٹرم کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں گے اگر الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا۔ لیکن جو الیکشن کروانے کا معاملہ ہے، جو الیکشن کا فیصلہ ہے، وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اس میں بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں 57، اس میں جو ترمیم کی انہوں نے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہی اب تاریخ دے گا، جبکہ اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو وہ صدر کا ہی بنتا ہے۔ پارٹی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر نیوٹرل ہم تجزیہ کریں تو صدر کا ہی اختیار بنتا تھا، باقی بل وغیرہ لے آنا، ترمیم کر دینا اس کے بیچ میں، تو وہ عجیب سا ہی لگتا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم ہوتی تو پھر ایک مضبوط بات ہوتی، ورنہ پھر جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی جانا تھا، اور میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے یا الیکشن کروانے کا معاملہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے، لیکن جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو تب ان کی عدالت میں یہ معاملہ ڈیفینیٹلی جائے گا، اور وہاں جا کر یہ معاملہ حل ہوگا۔ ابھی بندیال صاحب کے سامنے اگر یہ معاملہ آتا ہے تو پھر یہ اس کو کوئی نہیں مانے گا، اور وہاں جا کے بھی جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے، انکلوڈنگ جو چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں گے، اور وہ فروری کی تاریخ ہوگی۔ تو جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اب یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سے چیف جسٹس ہوں گے، تو انہی کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ اب ان کی گرفتاری کی بھی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو جال سازی کا کیس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس پر جو پولیس ہے انہوں نے سیشن کورٹ سے بشرا بی بی کی گرفتاری مانگی کہ ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے، جس پہ جو جج ہیں انہوں نے فی الحال ابھی گرفتاری تو نہیں دی بشرا بی بی کی، اور ان کی ابھی عبوری ضمانت 12 ستمبر تک کر دی ہے۔ جبکہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب ہیں، اور شیر افضل صاحب ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ روداد رکھی ہے کہ عمران خان صاحب کی کہ سیل کی جو چھت ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور
سارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے گلے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، مکھیاں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو تو نہیں نکالا جائے گا، ابھی وہ لمبا رہیں گے وہاں پہ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ذہن بنا لیا ہے. ذہن شہن انہوں نے کوئی نہیں بنایا، ان کی حالت بہت پتلی ہے. تو یہ کہنا، یہ سیاسی طور پر اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ادروائز تو جیل میں رہنا کون سا آسان کام ہے. اور کم از کم عمران خان صاحب کے لیے جو پرائم منسٹر آفس بھی ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے، اور کہاں وہ اٹک جیل میں اور سی کلاس میں، سی کیٹیگری میں رہ رہے ہیں. تو ایک ایسے بندے کے لیے جس نے ساری زندگی لگژری لائف گزاری ہو، تو اب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کتابیں بھی منگوا لی ہیں. اب ویلے بیٹھ کے کتابیں انسان نے پڑھنی، اور اس کے علاوہ گلی ڈنڈا تو وہ کھیلنے سے رہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وکلا سے کہا ہے، ان کے وکلا ملے تھے کل، اب ان کے وکلا کو ملنے کی بھی اب اجازت مل جاتی ہے، اور جمعرات کے روز وکلا سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے، اور منگل کے دن جو ہے وہ بشرا بی بی سے ان کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ویسے کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کو عام دنوں میں بھی وہ مل سکتی ہیں. تو اب انہوں نے اپنے وکلا سے یہ کہا ہے کہ انہیں اب ایک ایکسرسائز مشین بھی وہاں لا کر دی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز مشین عمران خان صاحب تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. میرا خیال ہے کہ پہنچ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو اہم معاملہ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے نہ پھرتی تو الیکشن اب تک ہو چکے ہوتے. تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کی ہے، فوری طور پر بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے اور جو اختر مینگل صاحب ہیں، وہ اس بات پر تیار ہو چکے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ابھی الیکشن ڈیلے کیے جائیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو جو شہباز شریف صاحب وغیرہ بھی ہیں نا، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو. بات فیئر کرنی چاہیے. اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں. وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ الیکشن ہوں. اور پھر اس کے بعد پھر ایک معاملہ بیچ میں یہ بھی آیا تھا کہ جو سابق آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو کہہ بھی دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم اسمبلیز کو توڑ رہے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت تقریباً 25 مئی کو جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد میں، اور بندیال صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ریڈ زون میں نہ آئیں، اور بعد میں کہا تھا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہ ہو. یہ اسی وقت کے معاملات ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی جو باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ روک دیں کیونکہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تب بھی یہ نہیں گئے. اور پھر اس کے بعد پھر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور یہ جو حکومت ہے وہ اکڑ گئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں جاتے، کیونکہ اب برا امپریشن پڑے گا اگر ہم عمران خان صاحب کے دھونس دھمکی میں آ کے اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں. تو ان کا مزید یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری کے اینڈ میں ہوں گے. تو ابھی جو ہے وہ الیکشن کیمپین قبائلی علاقوں میں چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو کل بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا، بلکہ الٹا ان کا انسداد دہشت گردی عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو لاہور ہائی کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کچھ ججز میں اب چکلش جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور ہار کس کی ہوگی وہ ہمیں پتہ ہی ہے. اور بابر ستار صاحب کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر فرد جرم عائد کر دی ہے توہین عدالت کے حوالے سے. اور جو شہریار آفریدی صاحب کو MPO3 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، شاندانہ گلزار کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر ہم فرد جرم عائد کریں گے. 2-3 اور افسران ہیں پولیس کے، ان پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے.
اب پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ دیکھیں جی بڑا ایک مرد ہے نا یہ کہ یہ فیصلہ دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، سسٹم کے خلاف۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح سے جو افسران ہیں ان پہ چلیں توہین عدالت یہ کر بھی دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، تو جب کوئی ڈویژنل بینچ آئے گا، 2 ججز کا بینچ آئے گا، تو آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا ابھی فی الحال یہ پائیدار نہیں ہے معاملہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور جو ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ بھی ایک آدھ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بابر ستار صاحب، باقی لاہور ہائی کورٹ کے ہیں۔ تو وقت بتائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا، لیکن اسی سے ہی ملتی جلتی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس نے 11 لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو 3 سال کی جو ان کی تنخواہیں بنتی ہیں ان کے برابر بلا سود قرضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو قائمہ کمیٹی فائنانس ہے اس نے اس چیز کی منظوری بھی دے دی ہے، اور جو قرضے کی مد ہے کہ کب تک انٹرسٹ نہیں لگے گا ان پہ، تو 12 سال تک ان کو چھوٹ ہوگی کہ وہ انٹرسٹ ان پر نہیں لگے گا۔ وہ تقریباً جو تنخواہ بنتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی وہ 9 لاکھ روپے پر منتھ بنتی ہے بیسک، تو اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 3 کروڑ 24 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں زیادہ کیا بتاؤں، اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ قرضے کیوں دیے گئے ہیں، اور یہی کہہ سکتا ہوں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آج کل مجھے ڈینگی بخار ہو چکا ہے اور طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، جو پچھلے 5-6 دن گزرے اور خاصے مشکل تھے، لیکن آپ کے سامنے میں پھر بھی آتا رہا ہوں پیناڈول کھا کے، کیونکہ ڈینگی جو بخار ہے اس میں پیناڈول ہی لینی ہوتی ہے اور تو کوئی اس کا علاج ہوتا نہیں ہے۔ تو اب کافی بہتری ہے، اور ویڈیو صرف اس لیے بناتا رہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔